Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, बैच नंबर 3, लेक्चर नंबर 8। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। या बनी इसराइल अस्कुरू, ए बनी इसराइल याद कीजिए, निअमती मेरी नेमत, अल्लती जो कि अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और ये कि मैंने फज़्ज़लतुकुम तुम्हें फजीलत बख्शी, अलल आलमीन जमाने पर, तमाम जमाने पर, उस टाइम के करंट जमाना पर आपको फजीलत बख्शी। वत्तकू और डरें, यौमन उस दिन से, ला तज्जी नहीं बदला दिया जाएगा, नफ्सुन किसी शख्स को, अन नफ्सिन किसी दूसरे शख्स से, शैयन कुछ भी, वला युक़बलु और ना ही कबूल किया जाएगा, मिन्हा इससे, अदलुन कोई मुआवजा, वला तनफ़उहा और ना ही नफ़ा देगी, शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, वला हुम और ना युनसरून उनकी मदद की जाएगी। ए बनी इसराइल, आप याद कीजिए मेरी नेमत को जो कि मैंने आप पर इनाम किया था, और ये कि मैंने आपको फजीलत बख्शी थी जमाने वालों पर। और डरे उस दिन से जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स का नहीं बनेगा, और ना ही सिफारिश कबूल की जाएगी, ना ही किसी किस्म का मुआवजा कबूल किया जाएगा, ना ही किसी की सिफारिश जो है वो काम आ सकेगी, और ना ही कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का मददगार होगा। वला हुम युनसरून और ना ही इनकी मदद की जाएगी। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल को इनके इनामात की याद दहानी करवा रहा है। ए बनी इसराइल, याद कीजिए मेरे इन एहसानात को जो मैंने आप पर किए। इस सूरत में 3 मरतबा या बनी इसराइल के मुअज़्ज़िज़ खिताब से मुखातिब करके फरमाया गया है, और इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद होने की हैसियत से इन्हें ये शरफ दिया गया था कि आप अताअत कीजिए, आप शुक्र अदा कीजिए कि आपको अल्लाह ताला ने इतना अच्छा लक़ब दिया है आपको, और इसके अलावा आप अताअत कीजिए। फिर फरमाया कि आपने मेरी नेमतों को इस हैसियत से याद करना है कि वो मेरी ही तरफ से आपको अता की गई थी। जो आपको इज्जत दी गई थी, उस ज़माने में आपको इज्जत दी गई, सारे जहां के लोगों पर आपको फजीलत और बुजुर्गी दी गई, और ये मेरी ही अता करदा थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहना है कि ये मेरी ही अता करदा थी। और याद रखिए, आप हमारे रसूल की अताअत करोगे और क़यामत के दिन से डरो। अगर आप हमारे रसूल की अताअत करो और क़यामत से डरो, तो फिर ही आप बच सकते हैं। आपको उस दिन से डराया जा रहा है जिस दिन कि कोई इंसान किसी इंसान की मदद नहीं कर सकेगा, ना ही मुआवजा कबूल किया जाएगा, ना ही सिफारिश जो है वो ली जाएगी किसी की भी, और ना ही कोई किसी की मदद कर सकेगा। यहाँ पे मकसद यही है कि दावत इस्लाम और हकानियत इस्लाम की तरफ इशारा किया गया है कि अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात की शुक्रगुजारी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आइए। यहूदियों से कहा जा रहा है कि आप इन इनामात को याद कीजिए जो पहले आप पर किए गए थे, और आपको चाहिए कि आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आइए। इनकार की सूरत में आप बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे, ना तो आपका कोई मददगार आपकी मदद कर सकेगा, ना ही आपकी कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना ही आप किसी दूसरे शख्स को उस दिन पहचान रहे होंगे। लेकिन अहले ईमान के लिए है कि उनकी शिफाअत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, व इज़्बितला और जब आजमाया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुहु उनके रब ने भी कलिमात चंद बातों से, फअतम्महुन्ना तो उन्होंने पूरी कर दी। और इसने फरमाया इन्नी बेशक मैं जाइलुका तुम्हें बनाने वाला हूँ इमामा लोगों का पेशवा। कौला इसने कहा, वमिन और से जुर्रियती मेरी औलाद, कौला इसने फरमाया, ला यनालु नहीं पहुंचता, अहदी मेरा मेरा अहद, जालिमीन जालिमों को। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान किया और इनसे चंद बातों का कहा कि आप इन बातों पर अमल कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान लिया जा रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे उन इम्तिहानात पर पूरे उतरे।
سب سے پہلی بات یہ کہ امامت اور پیشوائی کا مرتبہ تب ہی ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی امتحان میں کامیاب نکلیں. ظالم اور فاسق جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہے نہ تو امامت اور پیشوائی کا رتبہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس زیادہ دیر تک وہ چیز رہ سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو کہ اہل اسلام کا قبلہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی بنایا ہوا ہے. اس کی فضیلت اور بزرگی میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ جو قبلہ اول ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. یہ ملت اسلامیہ کے لیے وہی ملت ابراہیمی کے لیے ہے جو کہ ملت اسلامیہ کے لیے ہے. وہی مینس کے جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ہیں اور جو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز تھے، دونوں کا قبلہ کیا ہے؟ قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، آپ جو ہے ہماری ایسی بستی ہمارے لیے پیدا کر دیجیے گا جو کہ امن والی بستی ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ان آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف امتحانات اور ان کی کامیابی پر انعام کا صلہ بیان کیا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ سے ایک جو ہے امتحان لیں گے، آپ کا جو بیٹا ہے آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے. مینس کو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھا کرتے تھے وہ سچ تھے. ٹھیک ہے، ان کے خواب سچ ہوا کرتے تھے، ان کو بشارت ملتی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. اس لیے جو انہیں خواب میں کہا گیا انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا. ان آزمائشوں کے ذریعے سے خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اعلیٰ مرتبات انہوں نے حاصل کیے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین مقامات عطا فرمائے. پہلا امتحان تو یہی تھا ان کا کہ اپنا خاندان گھرانہ جو کہ سارا بت پرستی میں مبتلا تھا اور بتوں کو پوجتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دین حنیف عطا فرمایا. اور جب تمام لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلہاڑا لے کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس سے تمام لوگوں نے اور وقت کے بادشاہ نمرود نے آپ کو زندہ آگ میں جلا دینے کا حکم دیا. اس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے وہ مرتد ہو گئے ہیں، معاذ اللہ وہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں بھی اپنے خلیل اللہ کو کامیاب فرمایا اور آپ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. جیسے قلنا کہہ دیجئے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. پھر امتحان لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے قوم کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور ملک شام میں چلے گئے. کچھ عرصہ بعد حکم ملا، یہ بھی امتحان تھا کہ آپ اپنی بی بی ہاجرہ اور اپنے جو دودھ پیتے بچے تھے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر شام سے نکل جائیں. آپ دونوں کو ساتھ لے کر چلے. بہت چٹیل میدان اور گرم ریگستان علاقہ تھا جہاں پہ نہ تو کوئی آدم تھا، نہ کوئی حیوان انسان، کوئی چیز بھی نہیں تھی، کیونکہ وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا. جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پہ ہی جانور اور پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جہاں اب بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ معظمہ آباد ہے، اس جگہ پر آپ کو اتارا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے یہاں پر رکنا ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے جب وہاں پہ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے بچے اور بیوی کو یہاں پر چھوڑ کے دوبارہ سے ملک شام واپس چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی، حالانکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ اے اللہ میں اکیلا کیسے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں.
आप मेरे लिए कोई सबब पैदा कीजिए, ये इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन उनको पता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे से अगर इम्तिहान लिया है तो मैंने इस इम्तिहान पे पूरा उतरना है। फ़ौरन से हुक्म की तामील की और वापस शाम की तरफ रवाना हो गए। क्या किया कि एक थैली खजूरों की और एक मशकीज़ा जो था पानी का देकर बीवी को शाम की तरफ रवाना हो जाते हैं। हुक्म की तामील में इतनी ताख़ीर भी गवारा नहीं की कि बीवी को ये इत्तला ही दे दें कि वापस कब आना है। जब हज़रत हाज़रा ने आपको जाते हुए देखा तो पुकारती हैं और कहती हैं कि आप इस चटियल मैदान में मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मगर आप जवाब कैसे देते? आपको तो खुद नहीं मालूम था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या हिकमत है इसमें। तो इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश, हज़रत हाज़रा आपसे पूछती जा रही हैं कि आप मुझे बताइए कि आप मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आपने फरमाया हाज़रा ये अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। तो इस पर हज़रत हाज़रा ने कहा ठीक है, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप मुझे यहाँ पर छोड़ जाइए और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराऊँगी। फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से वहाँ पर एक चश्मा, पानी का चश्मा जारी कर दिया और जिसको आज भी हम आबे ज़मज़म कहते हैं, आप पानी ज़मज़म ठहर जा, पानी कहते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर कभी-कभी अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ़ लाते और हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देख के जाते। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े और समझदार हो गए तो अल्लाह ताला ने उनसे चौथा इम्तिहान लिया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि बच्चे को हमारे नाम पर कुर्बान कर दें और अपने हाथ से अपने प्यारे बच्चे को ज़िबा करना है। इस ख्वाब की तामील में जो वाक़या पेश आया उसके बारे में करीबन हर मुसलमान जानता है, आप भी इसके बारे में जानती हैं कि हम जो है कुर्बानी क्यों करते हैं। तो बेटा भी इतना खूबसूरत और इतना प्यारा, इतना फर्माबरदार, जैसे ही बाप ने कहा तो फ़ौरन से रज़ामंद हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चला गया कि बाबा अगर आप माँ के सामने मुझे ज़िबा करेंगे, अपने रब के हुक्म की तामील करेंगे तो माँ जो है उनको तकलीफ होगी। हम बाहर की तरफ कहीं चलते हैं, वहाँ पे जाके आप ये काम कीजिए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो वो चली ही नहीं। अपनी पूरी ताकत से छुरी फेर दी मगर एक बाल भी नहीं कटा। फिर अल्लाह ताला ने जल्दी से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि दौड़िए जिब्राईल, फ़ौरन से जाइए और इस्माईल अलैहिस्सलाम को खींच के पीछे कीजिए और ये दुम्बा आगे लिटा दीजिए। फिर मैं छुरी को हुक्म दूँगा कि आपने चलना है, उससे पहले छुरी नहीं चल सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़द सद्दक़त रुअया, उन्होंने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया कि अल्लाह ताला ने उनसे जो-जो इम्तिहानात लिए, उन्होंने तमाम इम्तिहानात पर पूरे उतरे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इतनी खूबियाँ, इतनी क्वालिटीज़ यहूदी हैं, वो कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं। ईसाई हैं, वो कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम दीन हनीफ पे हैं, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलता है। हम कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हम हैं। देखें अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त अता फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अब देखें जो यहूदी हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, उनको झुठलाते हैं। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, उनको झुठलाते थे। लेकिन इसी तरह से ईसाई हैं, इसी तरह से ईसाई हैं, वो वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते और तौरात को नहीं मानते, कुरान पाक पे नहीं बिलीव करते, ठीक है? लेकिन देखिए ये तीनों मज़ाहिब वाले, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दिलो-जान से रिस्पेक्ट करते हैं। हम नमाज़ कंप्लीट नहीं होती जब हम दुरूद पाक ना पढ़ें और हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी सलामती भेज रहे होते हैं, उन पर भी दुरूद भेज रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतहाई आजिज़ी वाले थे, उनमें आजिज़ी बहुत ज़्यादा थी। इतना बड़ा काम किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की तामीर की है, लेकिन फिर भी झुकते जा रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते जा रहे हैं कि ऐ अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल कीजिएगा, मेरे इस छोटे से अमल को कबूल कीजिएगा। जो-जो उनसे कहा जाता रहा, वो करते रहे, वो करते रहे। एक तो शुक्रगुज़ारी बहुत ज़्यादा थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में, दूसरा आजिज़ी बहुत थी, तीसरा हुक्म
ماننے والے تھے، اللہ رب العزت کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والے تھے، چاہے بہت بڑا امتحان ہے چاہے چھوٹا امتحان ہے، تمام امتحانات پر پورے اترے۔ وہ اس اور جب وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا بیتا خانہ کعبہ مثابتاً اجتماع کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم مصلی نماز کی جگہ۔ اور جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ کہا کہ بنا لیجئے، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے طہرا پاک رکھیں بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حکم بھیجا، میرے گھر کو خوب پاک صاف رکھا کیجیے، باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے اور مقامی لوگوں کے لیے، اور ہم نے اس کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھا۔ یہودی جو تھے خانہ کعبہ کی بزرگی اور فضیلت کے قائل نہیں تھے، اور حج بیت اللہ کو بھی ایک فضول حرکت سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ صرف عرب کے جاہلوں کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہے، اور نہ ہی حاجیوں اور طواف کرنے والوں کے لیے اس کو مقرر کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس باطل خیال کو، جھوٹے خیال کو رد فرما دیا اور بتا دیا کہ خانہ کعبہ کو کس نے بنیاد کس نے رکھی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مقام امن بنا دیا۔ یہاں اس میں جملہ بیت العتیق، بیت جس کے لفظی معنی گھر کے ہیں، اس سے مراد بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے، جو کہ مکہ معظمہ میں مسجد الحرام میں واقع ہے۔ یہاں پر خانہ کعبہ کی فضیلت کے سلسلہ میں دو باتیں فرمائی گئی ہیں، ایک مثابۃ للناس و امنا، مثابۃ للناس آدمیوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ، رجوع کرنے کی جگہ، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ لوگ بار بار اس کی طرف جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ دیکھ لیتا ہے، اب دیکھیں جس نے نہیں دیکھا اس کے دل میں تو ایک آرزو اور خواہش ہے، لیکن جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جائے، وہ اس کے بعد جائے، اس کے دل میں ایسی ایک لگن اور تڑپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہے، مثابۃ للناس امنا، بار بار لوٹنے کی جگہ، بار بار رجوع کرنے کی جگہ۔ سبحان اللہ۔ اب جو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے اس کے دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے دوبارہ سے آنا ہے، اور اس کی یہی وہاں پہ دعا ہوتی ہے، اے اللہ مجھے دوبارہ سے بلا لیجیے گا۔ اور دوسری بات یہاں پہ ہے کہ وہ امنا، اور ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ خانہ کعبہ جو ہے اور اس کے ارد گرد کا علاقہ حرم میں داخل ہے، اس میں جانوروں کا شکار، خون ریزی اور یہ تمام چیزیں پہلے بھی حرام تھیں اور اب بھی، اور جنگ، قتال، لڑائی جھگڑا یہ بھی وہاں پہ نہیں جائز۔ فقہ مکہ کے دن صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جب دیا فتح مکہ کے موقع پر، تو اعلان فرما دیا کہ خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے امن کی جگہ بنایا ہے، یہاں پر نہ تو شکار کر سکتے ہیں، نہ تو جھگڑا کر سکتے ہیں، نہ تو خون ریزی کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی سے انتقام لے سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ یہاں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیواریں چنتے جا رہے تھے۔
اور جو دیواریں بلند ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نیچے سے پتھر اور گارا دیتے اور دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اے ہمارے رب قبول فرمائیے، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں ایک وہ جنتی پتھر تھا، ٹھیک ہے، کہ جیسے اس پہ قدم مبارک رکھا، جیسے جیسے اوپر اوپر بنیادیں اوپر اوپر جا رہی ہیں، اسی طریقے سے وہ پتھر جو تھا اوپر اوپر جا رہا تھا، کسی سیڑھی کے لانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اسی پتھر پر پاؤں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو چنا، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا نشان بطور معجزہ پڑ گیا۔ اب دیکھیں پتھر جو ہے وہ تو اتنا سخت ہوتا ہے اور اس کے اوپر کبھی بھی کوئی نشان نہیں پڑ سکتا، انہوں نے صرف اس کے اوپر پاؤں رکھے تھے، قدم مبارک رکھے تھے اپنے، اور اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ دکھانے کے لیے ان کے قدم کو وہاں پر چھاپ دیا، اور ان کے قدم جو تھا وہ ایک معجزے کے طور پر وہاں پہ پڑ گیا۔ پھر سعودی عرب کے شاہ فیصل جو تھا، بادشاہ شاہ فیصل جو تھا، اس نے ایک موٹے سے شیشے کے اندر اس پتھر کو محفوظ کر دیا تاکہ یہ جو ہے آنے والے لوگ اس کی زیارت کرتے رہیں، اور وہاں پر نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں، طواف کے لیے نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی یہود و نصارہ جو حج بیت اللہ کے منکر تھے، ان کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا بیت العتیق کو طواف کرنے والوں، حج و عمرہ میں آنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھا کیجیے، یعنی خانہ کعبہ ہر طرح کی نجاست، گندگی، ظاہری ہو باطنی ہو، اس سے پاک صاف رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ آپ نے اس کو پاک صاف رکھنا ہے، اور آپ دیکھیں گے وہاں پر صفائی کا اتنا بہترین انتظام ہوتا ہے، اتنا بہترین، ڈیلی کی ڈیلی واش کیا جاتا ہے، باقاعدہ کیمیکلز کے ساتھ اس کو واش کیا جاتا ہے، تاکہ وہاں پہ نہ تو کوئی جراثیم آتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کی کوئی گندگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو کہا تھا وہ شریعت محمدیہ کے لیے بھی ہے کہ اس گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اب اللہ رب العزت نے کہا تو اللہ رب العزت کا کہنا پورا ہوا، اور آج تک اس گھر کو بہترین طریقے سے صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر بیت اللہ شریف کی عزت اور بزرگی کو اور بلند فرمائے، اور اپنے اس مقدس گھر کی حاضری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بیت اللہ کی سچی محبت، عظمت عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو مرنے سے پہلے اپنے بیت الحرام کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ وَإِذْ، اور جب قال کہا ابراہیم نے رب جعل، اے میرے رب بنا دے، ہاذا یہ، بلدن شہر، اے میرے رب اس شہر کو بنا دیجئے، امن والا، ورزق اور رزق دے دیجئے اور روزی دے دیجئے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو۔ اے میرے رب، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور اس کے بسنے والوں کو رزق، پھل عطا کیجئے، من الثمرات اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے نواز دیجئے، من جو کہ آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، قال اس نے کہا، ومن اور جو کفر اس نے کفر کیا، فأمتعه تو اسے نفع دوں گا، قلیلا تھوڑا، ثم پھر اضطرہ مجبور کر دوں گا اس کو، الی طرف، عذاب النار سخت عذاب کی طرف، وبئس اور برا ہے، مصیر لوٹنے کی جگہ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے پروردگار آپ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اس کے بسنے والوں کو پھل عنایت کیجئے، اور ان میں سے اللہ رب العزت
پر جو ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آسانی پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص جو کہ کافر رہے اور ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام ملے گا، پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کئی دعائیں مانگی۔ سب سے پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائی کہ اس جنگل بیابان اور چٹیل میدان غیر آباد جگہ کو آپ ایک شہر بنا دیجئے تاکہ یہاں پر آسانی سے رہا جا سکے، تاکہ یہاں پر رہنے میں وحشت نہ ہو اور ضروریات زندگی بآسانی میسر ہو جائیں۔ دوسری دعا یہ فرمائی اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، یعنی قتل و غارت کی آفات سے محفوظ ہو۔ تیسری دعا یہ فرمائی اس جگہ رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائیں اور مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر آباد ہو گیا جو کہ اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کی نظر وہاں پہ ہے اور ساری دنیا کے مسلمان وہاں پر پہنچنے میں اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہنچیں گے، وہاں طواف کریں گے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور مکہ کو دارالامن بنا دیا، امن کا گھر بنا دیا۔ جاہلیت کے زمانہ میں بھی کفار مکہ حرم کے اندر خون نہیں بہایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی پردیسی مکہ سے باہر کسی کو قتل کر کے شہر کے اندر آ جاتا تو کوئی اس سے قصاص نہیں لے سکتا تھا، اور قتل کرنے کے بعد اگر وہ حرم کے اندر چلا جاتا تھا تو کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ بہت سی خرابیوں حتیٰ کہ کفر و شرک میں بھی مبتلا تھے، اس کے علاوہ بیت اللہ اور اس کے ماحول کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، تکریم کیا کرتے تھے اور اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ شریعت اسلامیہ میں تو مکہ کے کئی میل تک سرزمین حرم میں داخل ہے، اور نہ ہی تو اس میں کوئی شکار کھیل سکتا ہے، نہ ہی کسی کو قتل کر سکتا ہے، نہ ہی وہاں پہ کسی درخت کو کاٹنے یا پھر گھاس کو اکھاڑنے کا حکم ہے۔ تیسری دعا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس کو امن والا بنا دیجیے، تیسری دعا یہ کی کہ اہل مکہ کو رزق والی دعا کہ اس کو پھل عطا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خشک اور ریگستانی مقام تھا، اور لیکن اس میں ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے پھل عطا کیے ہیں، اور مکہ کے نزدیک طائف ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں طرح طرح کے بہترین پھل پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہے تو ریگستان، لیکن جو طائف کا علاقہ ہے اس میں بہترین قسم کے فروٹس پیدا ہوتے ہیں جو کہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں، ہر طرح کی سبزی وہاں پہ پیدا ہوتی ہے جو کہ ڈیلی کی ڈیلی مکہ میں پہنچتی رہتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کی برکت آج وہاں پہ لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ آپ یہاں کے رہنے والوں کو جو کہ صاحب ایمان ہو ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے۔ تو اب دیکھیں وہاں پہ جیسے ہی مکہ فتح ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام مشرکین کو کہہ دیا تھا کہ اب یہاں پہ کوئی مشرک نہیں رہ سکتا، تمام کے تمام مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں، ان کو بکثرت بہترین قسم کا رزق عطا کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ اور جب یرفعوا اٹھاتے تھے ابراہیم قواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی، واسماعیل اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم قواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی، وہ اسماعیل اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما لے، منا ہم سے، انک بے شک تو، انت تو سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں دیواریں بنا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے رب سے کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، مسلمینی فرما بردار، لکا اپنا، ومن اور سے ذریتنا ہماری اولاد، امت مسلمتن لکا فرما بردار، اپنی فرما بردار، لکا اپنی، وَأَرِنَا اور ہمیں دکھا، مناسکنا ہمیں سکھا، وَأَرِنَا اور ہمیں سکھا، مناسکنا حج کے طریقے، مناسک حج کے طریقے سکھا دیجئے۔
हज के तरीके, वतुब अलैना, और तौबा कबूल फरमाइए, इन्नका हमारी, इन्नका बेशक, अंत आप, तव्वाबुर रहीम तौबा कबूल फरमाने वाले हैं। रब्बना, ए हमारे रब, वबअस, और भेज दीजिए, फीहिम इनमें, रसूलन एक रसूल, मिनहुम इनमें से, यतलू जो पढ़े, अलैहिम इन पर, आयातिका तेरी आयात, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और जो इन्हें तालीम दे किताब की, वल हिकमता, और हिकमत की, व युज़क्कीहिम, और इन्हें पाक कर दे, बेशक इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक आप गालिब और हिकमत वाले हैं। ए हमारे रब, आप हमें अपना फरमाबरदार बनाइए, हमारी औलाद को और हमारे अंदर एक ऐसी जमात पैदा कर दीजिए जो आपकी फरमाबरदार हो, और हमें हज के अहकामात बताइए, हमारे हाल पर तवज्जो रखिए, और आप मेहरबानी फरमाने वाले हैं। हमारे परवरदिगार, हमारी जमात के अंदर ही एक ऐसे पैगंबर को भेज दीजिए जो लोगों को आपकी आयात पढ़ पढ़ कर सुनाया करें, और इनको किताब और खुशफहमी की तालीम दीजिए, और इनको खुशलहानी की तालीम दीजिए, और इनको पाक कर दीजिए, बिलाशुबा आप ही गालिब और हिकमत वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवारें, बुनियादें उठा रहे थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर और गारा उठा कर देते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुनाई कर रहे थे। और जैसा कि नेक बंदों का कायदा है कि अपने अमाल के गैर मकबूल होने से डरते हैं, इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी खाना काबा की तामीर करते हुए नहायत आजिज़ी और इंकिसारी से दुआ करते जा रहे थे। ए हमारे रब, हमारे ऊपर फजल फरमाइए, हमारी इस छोटी सी काविश को कबूल कीजिए, आप खूब दुआओं को सुनने वाले हैं। इससे यही मालूम होता है कि कोई बड़े से बड़ा भी अमल किया जाए, इस पर कभी भी नाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ की जाए, ए अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमा। फिर दूसरी आयत है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, इसमें दुआ फरमाई, ए अल्लाह हमें हमेशा अपनी फरमाबरदारी पर कायम रखना, हमेशा हमको अपनी अतात गुजारी की तौफीक अता फरमाना, आपकी मर्जी के खिलाफ हमसे कोई भी फेल सरजद ना हो, कोई काम ऐसा हमसे ना हो। फिर दुआ फरमाई, हमारी उम्मत में, हमारी औलाद में ऐसी उम्मत पैदा फरमा जो कि आपकी फरमाबरदार हो, मुस्लिमैनी, जो कि मुस्लिम हो, मुसलमान हो, सिफ्त में भी इस्लाम, सिफ्त में भी मुसलमान, अताअत शुआर, फरमाबरदार, और इस्लाम के नाम से पुकारी जाए। इस दुआ में इस उम्मत का जिक्र है, और वो बनी इस्माइल में से ही है, जिनमें से हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। तीसरी दुआ ये फरमाई कि ए हमारे परवरदिगार, आप हमें हज के अहकामात, हज के तरीके भी सिखा दीजिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अहकाम हज भी सिखा दिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, हमारी उम्मत, हमारी मेरी औलाद में से ही कोई एक पैगंबर को मबऊस फरमाइए। और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की। वमन यरगबु, और कौन मुंह मोड़े, अन मिल्लति इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से, इल्ला सिवाय मन सफिहा नफ्सा, जिसने खुद को बेवकूफ बनाया, नफ्सहू अपने आप को, वलकद इस्तफैनाहू, अलबत्ता हमने चुन लिया, फिर दुनिया दुनिया में, व इन्नहू, और बेशक वो, फिल आखिरती आखिरत में, लमिन सालिहीन नेकोकार हैं। और जो मिल्लत इब्राहिमी से मुंह मोड़ेगा, वो अपनी जात में ही सबसे बड़ा अहमक है। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में ही मुंतखब कर लिया कि वो बहुत लायक लोगों में शुमार होते हैं, और इसलिए लमिन सालिहीन, वो नेकोकार हैं। वो इस कौला, इस जब कौला कहा, रब्बुहु, इसके रब ने, अस्लिम, रब्बुहु, इसके रब ने, अस्लिम, झुका दीजिए, कौन, इसने कहा, असलम तो मैंने झुका दिया, अली रब्बिल आलमीन, अपने रब के लिए जो कि तमाम जहानों का रब है। और जब हमने उनसे कहा आप अताअत इख्तियार कीजिए, अपना सर झुकाइए अपने रब के लिए, उन्होंने फौरन से अताअत की और अपने रब के लिए अपने सर को झुका दिया, जो कि तमाम जहानों का रब है। वबस्सा, और वसीयत की, बिहा, इसकी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही अपने बेटों से, व याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम ने।
वसीयत की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से। इन 2 डिफरेंट पैगंबर्स हैं, मुख्तलिफ, दोनों ने अपनी-अपनी औलाद को वसीयत की थी, या बुनय्या, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, अस्तफ़ा, चुन लिया, लकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए दीन, फला तमूतुन्ना, बस हरगिज़ ना मरना तुम, इल्ला, मगर, सिवाय व अंतुम, और तुम, मुस्लिमून, मुसलमान, इस्लाम के सिवा किसी हालत में जान नहीं देनी। ये वसीयत की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, जो कि यहूदी से मुसलमान हुए और अपने दीन के बहुत बड़े आलिम थे, अपने 2 भतीजों जिनका नाम सलमा और मुहाजिर था, उनको ये फरमाया कि आपको मालूम है अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है, बनी इस्माइल में से एक नबी पैदा करूँगा जिसका नाम अहमद होगा। तौरात में हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र एक जगह अहमद आया है और एक जगह मुहम्मद आया है। और जो उन पर ईमान ले आएगा वो हदायत पाएगा, और जो कुफ्र करेगा, जो इनकार करेगा, इस पर अल्लाह ताला की लानत होगी और वो मलऊन होगा। ये सुनकर सलमा ने कहा, मैं तो इस्लाम जरूर कबूल कर लूंगा, लेकिन मुहाजिर ने इनकार किया और वो नहीं माना। इसके बारे में ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मिल्लत इब्राहिमी से सिर्फ वही शख्स मुंह मोड़ सकता है जिसमें जरा अकल और समझ ना हो। मिल्लत इब्राहिमी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, यहाँ पे ये कहा गया है कि इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस काम के लिए उनसे कहा अपने सर को झुका दीजिए, उन्होंने फौरन से अपने सर को झुका दिया और अताअत और फरमाबरदारी की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तक जिंदा रहे इस्लाम पर कायम रहे। जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो अपने तमाम बेटों से कहा कि आपने मिल्लत इस्लामिया पर कायम रहना है, और साथ में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी थे। इसी तरह से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम ने जब पर्दा फरमाया तो अपने बेटों से कहा कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ताला ने आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। आपने जब भी मरना है तो दीन इस्लाम पे ही मरना है। आपने इस्लाम पर पुख्ता और कायम दायम रहना है। अम कुंतुम शुहदा, यहाँ से, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, कि क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई और इन्होंने अपने बेटों से कहा कि क्या मेरे बाद आप किसकी इबादत करोगे? तो बेटों ने कहा कि हम आपके बाद, आपके बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, और एक रब की इबादत करेंगे, और इन हमारे आबाओ अजदाद जिस दीन पर थे उसी दीन पर रहेंगे और हम उसी के फरमाबरदार रहेंगे। यहाँ पे यहूदी दावा क्या करते थे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी वफात के वक्त, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात के वक्त अपनी सारी औलाद को बुलाकर कहा था कि तुम अपने मजहब यहूदियत को हरगिज नहीं छोड़ोगे, हरगिज नहीं छोड़ोगे और हमेशा यहूदी रहोगे। और फिर अब हम मुसलमानों के कहने में आकर उनकी वसीयत की किस तरह से मुखालफत कर सकते हैं। इस वक्त ये आयत नाजिल हुई और यहूदियों के उस कौल की तरदीद फरमा दी गई और यहूदियों को खिताब करके अल्लाह ताला ने फरमाया है, अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मरते वक्त अपनी औलाद को वसीयत की थी, और उन्होंने तो अपनी औलाद से कहा था कि आप किसकी इबादत करोगे? तो उनकी औलाद ने कहा था कि हम अपने आबाओ अजदाद, जैसे कि हमारे बड़े पैगंबर रहे हैं, वो एक एक इलाह, एक माबूद की इबादत करते थे, हम भी वहदहू ला शरीक की इबादत करेंगे और इसी की बंदगी करेंगे, जिसकी बंदगी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम करते आए हैं, और हम उसी एक खुदा की अताअत पर कायम रहेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को वसीयत करने की जरूरत इस वजह से पड़ी कि इस जमाना में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में थे। मिस्र के बादशाह के अलावा वहां आम मिस्री जो थे वो काफिर थे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खतरा हुआ कहीं मिस्रियों की सोहबत में पड़कर गैरुल्लाह की इबादत में मशगूल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी औलाद को ये वसीयत की थी।
وقالوا اور انہوں نے کہا کونو تم ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی تہتدو تم ہدایت پالو گی کل بلکہ وقالوا اور انہوں نے کہا اونو ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی تہتدو تم ہدایت پالو گے کل کہہ دیجئے بلکہ ملت دین ابراہیم علیہ السلام کا حنیفن سیدھا دین ہے وما کانا اور نہ تھے من سے مشرکین وقولو اور کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا ہے الینا ہماری طرف وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا ہے الی ابراہیم علیہ السلام کی طرف و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور اولاد یعقوب وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وما اور جو اوتیا دیا گیا تھا النبیون نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے بینا درمیان احد کسی ایک کے منہم ان میں سے ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تم اگر یہودی ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ راہ پر پڑو گے آپ کہہ دیجئے ہم تو ملت ابراہیمی پر ہی رہیں گے اور جو ابراہیم علیہ السلام تھے وما كان من المشرکین اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے مشرک شریک ٹھہرانے والا کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حضرت اسحاق علیہ السلام پر حضرت یعقوب علیہ السلام پر والاسباط اور اولاد یعقوب پر اور جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف سے اس پر اور جو عطا کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو انبیاء علیہ السلام کو ان پر ہم ایمان لے کے آئے ہم کسی بھی نبی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے من بین احد کسی ایک کے درمیان ونحن له مسلمون اور ہم سب فرما بردار ہیں مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے مسلم کا مطلب فرما بردار سر جھکا دینے والا عاجزی اختیار کرنے والا یہود و نصارہ کی ہٹ دھرمی کا یہاں پہ جواب دیا گیا ہے گزشتہ آیات میں بھی واضح اور روشن دلائل کے ساتھ یہود و نصارہ کو دین حق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی انہوں نے حسد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا اور الٹا مسلمانوں سے کہنے لگے کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیجئے پھر آپ کو ہدایت مل جائے گی اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان باطل مذاہب کے دعوت دینے والوں کو جواب دینے کی تلقین فرمائی پھر ارشاد فرمایا وقالوا كونوا هودا تو یہاں اس آیت میں یہود و نصارہ کی دعوت کے جواب میں مسلمانوں کو دو جواب تعلیم فرمائی گئی کہ آپ نے یہ دو جواب دینے ایک تو یہ جواب کہ یہود و نصارہ سے صاف کہہ دیا جائے کہ ہم ہرگز کبھی بھی یہودی یا نصرانی نہیں ہوں گے کیونکہ ہم ملت ابراہیمی یعنی خالص توحید پر قائم رہتے ہوئے اسلام کے حق میں رہیں گے دوسرا جواب یہ کہ ان سے کہہ دیا جائے تمہارے دین میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے اور یہودیت اور نصرانیت کو منسوخ ہونے کے ساتھ شرک کی گندگی سے آلودہ کر دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اور حضرت اور نصارہ جو تھے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اور اسی طرح سے نعوذ باللہ اور اس طرح سے انہوں نے ہر نبی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرایا مینس کہ نبی کو بھی کہتے تھے کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا کرتے تھے قولوا آمنا باللہ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں ہمارا دین کیا ہے
یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وہی ساری مخلوق کا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، اپنی صفات میں، ذات میں، صفات میں ایک ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اس کی کوئی بیٹی ہے، وہی نفع اور نقصان دینے کا مالک ہے، وہی حساب کتاب لینے والا ہے، وہی جزا اور سزا دینے والا ہے۔ ہم دل سے قرآن پاک اور ان تمام احکامات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے گئے سچا، دل سے سچا مانتے ہیں، اور ہم ان صحیفوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے۔ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ الہامی کتابیں تو بکس ہیں نا، لیکن صحیفے جو تھے لائک نوٹس، چھوٹی چھوٹی کتابیں، متعدد بہت سے انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے تھے، جیسے کہ نوٹس ہوتے ہیں، نوٹس ٹائپ تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا ان صحیفوں پر بھی یقین ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے، اور اس پر بھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر جو بھی نازل کیا گیا، مینس کہ ان کی اولاد میں جتنے پیغمبر آتے گئے ان پر نازل کیا گیا، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ، اور ان کو یہ بھی بتا دیجیے ہم آپ کے پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات اور انجیل ہم ان کو بھی الہامی کتابیں مانتے ہیں، یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ الہامی کتابیں ہیں، ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے اتارا گیا تھا، اور یہ سب کے سب پیغمبر برحق تھے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر برحق ہیں۔ جو کچھ ان کو دیا گیا ان کو ہم برحق مانتے ہوئے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور مبلغین توحید والے تھے، مینس کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دیتے تھے۔ ہم کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں جھٹلاتے، سب اپنے اپنے زمانے میں حق پر تھے، اور ان کی شریعت میں اس چیز پر عمل واجب تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہیں، ہمارا مقصد حقیقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اور جس زمانہ میں بھی جس نبی کو چاہا اللہ رب العزت نے پیغمبر بنا کر بھیجے، نبی بنا کر بھیجے، جیسا چاہا ویسے بنا کر بھیجے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھرا کر بھیجا اور کہا کہ اب آخرت تک کے لیے نجات یہی ہے کہ آپ اس دین برحق کو مانیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے جا تعصب اور ہٹ درمی سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ فَإِن پس اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ جیسا کہ ما آمنتم جیسے کہ ما آمنتم تم ایمان لائے، بھی اس پر فقد اہتدوا البتہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا سو بے شک وہی ہوں وہ فی میں شقاق ضد میں آ پڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب آپ کے لیے کافی ہوگا اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ کیسا ہے رنگ اللہ کا، ومن اور جو، ومن اور کیسا، احسن اچھا رنگ ہے، من اللہ اللہ کا، صبغتن رنگ، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے، عابدون اس کی عبادت کرتے ہیں۔ صبغۃ اللہ کیسا رنگ ہے اللہ کا، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، جس پر چڑھ گیا اللہ تعالیٰ کا رنگ وہ سکسیسفل ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ آیات کسی بھی مسلمان کے لیے بہترین موٹیویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کس پہ چڑھتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ جس پہ چڑھ گیا اللہ تعالیٰ کا رنگ۔ اور کیسا اچھا رنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب تر ہے، اور ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا یہاں اس آیت میں کہا کیا ہے کہ جس طرح تم ایمان لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کس طرح سے لے کے آئے،
فَإِنْ آمِنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اسی طرح سے اگر آپ ان لوگوں کو کہنے کی بجائے ان پر ایمان لے کے آئیں، جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے، تو پھر آپ بھی معتبر ہو سکتے ہیں، آپ اس راہ پر لگ جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو آپ ہدایت پا جائیں گے۔ اور پھر اگر آپ منہ پھیر لیں تو پھر آپ ضد میں آ پڑیں، تو پھر ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے والا ہے، وہی آپ کو سننے والا، وہی جاننے والا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ ضد کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو منہ پھیر لیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور جو منہ پھیر لیں گے ان کے ساتھ پھر اچھا سلوک کیا جائے گا۔ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا کہ ہجرت کے تیسرے سال، جو کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنی نذیر، کو جلا وطن کر دیا گیا اور ملک شام کی جانب نکال دیا گیا۔ ہجرت کے 5ویں سال غزوہ احزاب کے بعد کی بات ہے کہ یہودی جو بنی قریظہ، ان پر جہاد کیا اور وہاں پہ بھی تمام یہودی جو تھے ان کو نکال دیا گیا۔ یہاں پر صبغت اللہ، یہاں پر ایک جو ہے عیسائیوں کی رسم کی بھی تردید ہو رہی ہے۔ صبغت اللہ یعنی اے مسلمانوں، تم یہودی اور نصارہ سے کہہ دو ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا ہے، یعنی اس مقدس دین اسلام کے رنگ میں ہم رنگ چکے ہیں۔ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کیا ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی اور عبادت کیے ہوئے ہیں۔ یہاں اس آیت میں نصارہ یعنی عیسائیوں کی ایک رسم کی بھی تردید ہو گئی ہے کہ نصارہ میں قدیم دستور ہوا کرتا تھا، بہت پہلے ان میں دستور ہوا کرتا تھا، مے بی آج کل بھی ہو، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، کہ کچھ ان کے فرقے ایسے ہیں جن میں آج بھی ایسے ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی کو وہ عیسائی بناتے ہیں یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر وہ رنگین پانی چھڑکتے ہیں، پانی میں رنگ ڈالتے ہیں اور اس میں بچے کو بٹھاتے ہیں، یا پھر کوئی عیسائیت قبول کرتا ہے تو اس کو رنگ میں بٹھاتے ہیں، اور عیسائیوں کے ہاں اس رسم کو بپتسمہ کہا جاتا ہے، بپتسمہ کا ایک کی رسم بولا جاتا ہے، اور عیسائی اس کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پر ظاہری طور پر ایک رنگین پانی چڑھا دیا گیا ہے جو کہ عیسائیت کا رنگ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انہیں بتا دیجیے کہ ظاہری طور پہ جو آپ نے رنگ چڑھایا ہے وہ تو ان کے بات لینے کے بعد، غسل لینے کے بعد وہ رنگ تو دھل جائے گا اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں رہے گا۔ اصل رنگ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اصل رنگ تو کلمے کا رنگ ہے اور اللہ کا رنگ ہے، جو اس میں رنگا جاتا ہے وہ صاف اور واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اس کے ہر فعل سے، اس کے ہر عمل سے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہی اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اس کو نہیں، بالکل بھی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو ٹینشن نہیں ہوتی دنیا کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ چکا ہوتا ہے، اس کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پریشانی نہیں ہوتی، نہ تو اس کو نماز پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، نہ ہی اس کو کوئی اپنے پردہ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کانفیڈنس ہی اتنا زیادہ دے دیتا ہے کہ یہ، کیونکہ اس پہ میرا رنگ چڑھ چکا ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر باقی کوئی بھی دنیاوی رنگ اس پر غالب نہیں آ سکتا، نہ ہی شیطان کا زور، شیطان کا رنگ اس پر چڑھ سکتا ہے۔ جس کو اللہ کا رنگ چاہیے، اللہ کا رنگ کہنا چاہیے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو انسان کے دل اور روح کو رنگین کر دیتا ہے، اور جو باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور باقی رہنے والا رنگ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس پاک رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کا نام عبادت ہے، خواہ وہ عبادت نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا حقوق العباد ہوں، یا معاملات ہوں، یا تعلقات ہوں، یا تجارت ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، حکومت ہو، سلطنت ہو، ہر چیز میں اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے حقیقی رنگ میں ہمیں ایسا رنگ دے، پھر ساری عمر یہ رنگ ہم سے نہ اترے، آمین۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو، حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، ولنا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، ونحن، اور ہم،
لہو اسی کے لیے مخلصون خالص ہیں. ام تقولون کیا تم کہتے ہو ان کہ ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام و اسحاق اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام و یعقوب اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام والاسباط اور اولاد یعقوب کانو تھے ہودن یہودی یا او نصارا یا پھر عیسائی. قل کہہ دیجئے انتم کیا تم اعلم زیادہ جاننے والے ہو ام اللہ یا پھر اللہ, کیا تم زیادہ جانتے ہو یا پھر اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن جو کہ کاتما چھپاتا ہے شہادتن گواہی کو عندہ اللہ تعالیٰ کے پاس من اللہ اللہ سے عندہ نزدیک من اللہ اللہ تعالیٰ کے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافلین بے خبر عما تعملون جو تم کرتے ہو. تل کا یہ امتن ایک امت قد خلط گزر چکی ہے لہا اس کے لیے ما کسبت جو انہوں نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما سے جو کانوا وہ تھے یعملون کیا کرتے, اور آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے. آپ فرما دیجیے کیا آپ اس بات پر بھی دلیل دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے, اور اللہ کیا اس بات میں جھگڑتے ہو تم؟ قل تحاجوننا کیا تم جھگڑتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ تمہارا رب ہے یا پھر ہمارا رب ہے؟ کیا آپ اپنے اعمال کے بارے میں جانتے ہو اور کیا آپ اپنے اعمال کے بارے میں مخلص ہو, اور کیا آپ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیا آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی بھی عمل سے بے خبر نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک ایسی جماعت گزر چکی ہے جو کہ جس نے اپنے لیے کمایا اور جو کہ کام کرتی رہی اپنے نفس کے لیے, اور ان کے وہ کام کسی کام نہیں آیا. آپ سے اس چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. یہودیوں کے اس جھگڑے کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کیا تم اس چیز پر جھگڑتے ہو کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ نیک ہیں, ہم جو ہیں وہ بخشے جائیں گے اور ہمارے علاوہ آخرت میں کسی کی بخشش نہیں ہوگی. اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے پیغمبر گزرے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, وہ سارے کے سارے یا تو یہودی تھے, یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے, اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں یا میں زیادہ جانتا ہوں, ام اللہ یا پھر میں زیادہ. ومن اسلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ, یعنی تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح بشارتیں بیان ہو چکی تھیں, اور ایسے شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادتوں کو من کتم شہادتن جو کہ شہادتوں کو گواہیوں کو چھپا لے, اور ایسے عظیم الشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے. تو اس لیے ان سے کہا گیا ہے کہ ان کو ان بد اعمالیوں کا ضرور سزا ملے گی. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون, یعنی اے یہود و نصارہ تم کو اب ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رہا. آپ کا اب ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رہا. وہ پاک بازوں کی ایک جماعت تھی جو کہ گزر چکی ہے. ان کی توحید اور ان کے اعمال سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے اپنے اعمال کرنے ہیں, آپ تو کفر و شرک میں مبتلا ہیں, اور ان کی نیکیوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے اپنے اعمال کرنے ہیں, اپنے افعال کرنے ہیں, اس لیے آپ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کے بارے میں آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. آپ اپنے اعمال میں خود ہی آپ سے آپ کے اعمال میں خود ہی پوچھ گچھ کی جائے گی کہ آپ نے کیا کمایا اور آپ نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور قرآن کریم پر ایمان رکھنا نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اسلام نصیب فرمائے اور ہمیں ہر حالت میں حق پر قائم رکھے, دنیا اور آخرت میں اپنی خاص رحمتوں سے نوازے, اور ہمیں ہمیشہ اسلام پر زندہ رکھے اور اسی پر مرنا نصیب فرمائے.
اور یا اللہ جو یہودیوں اور نصرانیت کا جو ایک فتنہ پھیل رہا ہے دنیا میں، اس کا خاتمہ فرمائیے اور ہمیں ہماری مغفرت فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔